अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 23 अगस्त 2016 कराची की सियासत में कई एतबार से एक तारीखी दिन था। ये वो रोज़ है जब MQM पाकिस्तान ने पार्टी के बानी अल्ताफ़ हुसैन को मुतनाज़ा तकरीर के बाद उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए पार्टी क़यादत से निकाल बाहर किया था। अब MQM के बानी की लंदन में 7 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पर खींचातानी शुरू हो गई है। MQM पाकिस्तान हिस्सा मांग रही है। MQM पाकिस्तान का दावा है कि 22 अगस्त के बाद असल मुत्तहदा MQM पाकिस्तान है, लिहाजा इन प्रॉपर्टीज़ पर उनका हक़ है। ये जायदादें मुबैना तौर पर कराची से कहने के मुताबिक लूट मार की रकूम से ख़रीदी गई थी, जिनकी मालियत आज 12 मिलियन बरतानवी पाउंड है, यानी पाकिस्तानी 3.25 अरब रुपए के करीब। लंदन के महंगे इलाकों में वाक़े इन प्रॉपर्टीज़ के हुसूल के लिए MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और मौजूदा वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने बरतानवी अदालत से रुजू किया है। अमीनुल हक के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ से हासिल होने वाली तमाम आमदन गरीब और इदारों पर और शोधा के लवाहिकीन की मदद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मगर MQM लंदन ने ऐसा नहीं किया। बज़ाहिर लगता है कि बानी मुत्तहदा MQM अल्ताफ़ हुसैन अब तन्हा हैं। प्रॉपर्टीज़ के हुसूल की इस अदालती जंग में MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, MQM लंदन के नदीम नुसरत और तारिक मीर इकट्ठे हो गए हैं। इन हज़रात ने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करा दिए हैं और इसके अलावा ये खबरें भी हैं कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी अदालत में बानी मुत्तहदा MQM के ख़िलाफ़ खड़े हुए, जबकि फ़ारूक सत्तार की खुद MQM पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ समात के दौरान फ़ारूक सत्तार ने बानी मुत्तहदा की मुतनाज़ा तकरीर के बाद की सूरत हाल और पार्टी कायद को निकाले जाने के हवाले से अदालत को आगाह किया। बानी मुत्तहदा के वकील ने फ़ारूक सत्तार से सवाल पूछा कि क्या अल्ताफ़ हुसैन को निकालने के लिए रेंजर्स ने कहा था, जिसमें फ़ारूक सत्तार ने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरी मर्ज़ी थी। इनके जवाब पर अदालत में मौजूद अफराद बेसाख्ता हंस पड़े। फ़ारूक सत्तार ने कल लंदन की अदालत में कहा कि कोई कानून नहीं तोड़ा, फ़ैसला पार्टी को बचाने के लिए मैंने किया था। बहरहाल इस वक्त ये कशमकश जारी है, ये पूछेंगे, इसकी तफसीलात लेंगे और लंदन जाएंगे इसके लिए, जहाँ पर हम इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM अल्ताफ़ हुसैन। जब MQM बनी थी उसके बानी अराकीन में से एक जनाब नदीम नुसरत, वो साबिक कन्वीनर भी रहे MQM के। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम नुसरत साहब। ये बताइएगा कि बज़ाहिर ये अब तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि अमीनुल हक साहब ने, तारिक मीर और आप भी इसमें शरीक हैं, कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पर उनको रिकवर किया जाए। क्या बैकग्राउंड है इस केस का? मतलब ये इस केस की नौयत ये है कि 2002 के बाद MQM की क़यादत ने लंदन में कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी, तकरीबन कोई 9 के करीब प्रॉपर्टीज़ थी, और एक ट्रस्ट कायम किया गया था। उसके बाद जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तलाक़ हुई तो उनकी अहलिया ने इन जायदादों के हवाले से कहा था इन पर भी उनका हक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ये ट्रस्ट की हैं, शहीदों की मिल्कियत है। और फिर जब 22 अगस्त को जब तकरीर के बाद अलहदगी का मामला आया, तो फिर पाकिस्तान जब वहाँ से चलने लगी, तो ये फिर क्वेश्चन उन्होंने उठाया आज ट्विटर से पहले। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये केस दायर किया था। अमीनुल हक साहब सिर्फ पिटिशनर हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार और मैं, जब हमें MQM पाकिस्तान के वकील ने रब्ता किया तो हम अपीयर हुए। 4 वीक पहले तक मैं इस केस का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो ये है केस एक तो कि लंदन में जो MQM है उस पर हक किसका है, नंबर 1, और जब ये डिटरमिन हो जाएगा कि MQM किसकी है तो फिर ये उसकी प्रॉपर्टीज उसको चली जाएंगी। तो उसमें जो वकील ने मुझे जो रब्ता किया था उसमें उन्होंने मुझे लंदन की जो लीडरशिप है उनके और पाकिस्तान के सबके बयान दे दिए। तो उसमें लंदन वालों ने बहुत सारी चीज़ें मुझसे मनसूख की, और ये फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इनको डिनाई नहीं करेंगे तो फिर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो फैक्चुअली इनकरेक्ट थी। तो मैं 3 वीक पहले लंदन आया, सिर्फ 2 दिन के लिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, फिर मैंने अपना स्टेटमेंट जमा कराया। उसके बाद मैं कल मेरी अदालत में गवाही थी, 3 घंटे तकरीबन मैं मुझसे जो है सवाल जवाब हुए, और मैंने उसमें एक पोजीशन ये ली है कि 22 अगस्त की तकरीर ने MQM को मुश्किल में डाल दिया था, और जो कुछ भी डॉक्टर फारूक सत्तार ने किया या MQM पाकिस्तान की लीडरशिप ने किया, वो MQM को बचाने की कोशिश थी, और फिर बानी मुत्तहदा ने खुद उस चीज़ को इंडोर्स कर दिया। अब अदालत जो चाहे इससे वो निकाले, जो भी हल है निकालना चाहे। मैंने उसमें ये भी कहा कि जिस तरह 4 दिन, जबकि मैं तो कानूनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल करके इस मुकदमे में शामिल हुआ था, लेकिन
لندن کی قیادت نے 4 دن سے میرے اہل خانہ میرے ساتھیوں کے خلاف انتہائی غلیظ سوشل میڈیا مہم چلائی ہے. تو میں نے عدالت میں وہ معاملہ بھی اٹھایا کہ جب میں لندن میں ایک عدالت کے روبرو کھل کے گواہی نہیں دے سکتا تو آپ حالات کو سمجھ سکتے ہیں. جج نے کل بھی ان کو وارن کیا ہے کہ اگر آپ نے اس پریکٹس کو بند نہیں کیا تو پھر ان پر توہین عدالت کا مقدمہ نہیں چلے یہ گا. بتائیے کہ یہ جو جائیدادیں بنی ہیں اس کے لیے پیسہ تو یا کراچی سے ہی گیا ہے نا, اور یہ کوئی کراچی والا نہیں جانتا یہ پیسہ ایم کیو ایم کیسے اکٹھا کرتی تھی. جب حکومت میں تھی تو یہ عام معلومات, اس میں کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے کہ یہ رشوت ستانی کے پیسے ہوتے تھے یا یہ کہ یہ بھتے کے پیسے ہوتے تھے, اور یہ سب پیسے جو ہیں یہ ہنڈی حوالے سے جو ہے یہ لندن پہنچائے جاتے تھے, لندن پیسے جاتے تھے, انہی سے ہی جائیدادیں خریدی گئی نا, وہی سورس ہے نا, وہی پیسہ ان کی سورسز ہے نا. یہ پیسہ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کے جو ڈونرز ہیں سپورٹرز ہیں انہوں نے دیکھیں ایک مد میں نہیں دیا. ڈونیشن کا بھی پیسہ اس میں, چیریٹی کی جو خدمت خلق فاؤنڈیشن کو جو پیسہ گیا, قربانی کی کھالوں کا بھی پیسہ ہے, الیکشن فنڈ میں بھی پیسے گئے ہیں, جو سالانہ زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اس کے پیسے بھی ہیں, کے کے ایف اور ایم کیو ایم کے فنڈ میں مختلف ذرائع سے پیسے آئے. اور جس زمانے میں طارق میر صاحب ایم کیو ایم لندن سے بیٹھ کے سارے فائنانس دیکھتے تھے, میں اس زمانے میں نہیں تھا, یہ 2002 کے بعد کی بات ہے. جب تک میں یہاں تھا کوئی جائیداد ایم کیو ایم کی یہاں نہیں تھی سوائے ایک پراپرٹی کے, ایک مکان کے. یہ سب 2002 سے 2012 کے درمیان خریدی گئی ہیں اور اس کے پیسے پاکستان سے ہی آئے ہیں. طارق میر صاحب شروع میں اس کیس میں شامل ہونے بھی جا رہے تھے, ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ یہ ٹریل دیں, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو یہ پیسہ لایا گیا یہاں پہ اور یہ ساری پراپرٹیز نقد کیش سے خریدی گئی ہیں. تو پیسہ ٹیکنیکلی وہاں کا ہی ہے. اور طارق میر صاحب جو ہے اور جو محمد انور صاحب ان کا انتقال ہو گیا اور الطاف بھائی جو ہیں, ان لوگوں کو بیسیکلی پتا تھا کہ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے اور کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ مزید بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے کہ اس کا وہ طارق میر صاحب پرووائڈ کر سکتے ہیں. ندیم بھائی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اچانک یہ خیال آیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو کہ ان جائیدادوں کو حاصل کیا جائے, ان کے اس کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کیا جائے یا اس کو حاصل کیا جائے. اور پھر اس معاملے میں فاروق ستار بھی اور ایم کیو ایم پاکستان یہ بھی, جن کا آپس میں فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی جڑ گئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ویسے ڈیولپمنٹ ہے کہ اچانک یہ خیال آیا کہ ان جائیدادوں کو حاصل کیا جائے جس کی سورس جو ہے ہم سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کیا سورس تھی. یہ ایسا ہوا کہ جب ڈاکٹر خالد مقبول صاحب نے پٹیشن دائر کروائی تو اس کے بعد وہ خود چونکہ پورے اس معاملے میں کہیں انوالو, کوئی نہ کوئی ان کا جواز ہوگا, مصلحت ہوگی, وہ خود کہیں فرنٹ پہ نہیں ہے. لیکن سارا اونس ڈاکٹر فاروق ستار اور مجھ پر آ گیا, کیونکہ اس وقت میں ایم کیو ایم کا جو متحدہ ایم کیو ایم تھی اس کا آخری کنوینر میں, اور جو پھر ٹرانسفارمیشن ہوئی 22 کے بعد یعنی 23 کو جب ایم کیو ایم پاکستان سے چلی تو ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں اس کے سربراہ بنے. تو ظاہر سی بات ہے جو پوری پروسیڈنگز ہیں اس میں 22 اور 23 کے ہی ارد گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے. ندیم بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہاں بہت خبریں مل رہی ہیں, آپ کو بھی کچھ اطلاع ہے کہ اب کوئی بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ تمام ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے, وہ الطاف حسین والی ٹائپ کی جو ایم کیو ایم ہے اس کو جنم دیا جائے, ظاہر ہے الطاف حسین اس میں نہ ہوں. کوششیں ہو چکی ہیں اور بدقسمتی سے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت نے ہمیشہ ان کوششوں کے جواب میں یہ کہا کہ ہم ایک سمندر ہیں, باقی سب دریا ہیں, ندی نالے ہیں اور سب کو ہمیں ہونا چاہیے. لیکن گزشتہ 26 سال میں ایم کیو ایم پاکستان کی پرفارمنس بدقسمتی سے, میں کوئی زیادہ پرسنل کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں, لیکن ڈاکٹر خالد مقبول صاحب جب سے سربراہ بنے ہیں ایم کیو ایم پاکستان مسلسل زوال کا شکار ہے. ایک بہت بڑی جماعت جس کو کروڑوں لوگ سپورٹ کرتے تھے اور آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں, تو جماعت مسلسل تنزلی کی طرف چلی گئی. اس کو بچانا ضروری ہے کیونکہ لوگ آج بھی ایم کیو ایم سے محبت کرتے ہیں. کامران خان صاحب, میں قرآن میں موجود ہے نا, مطلب کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص آیا اس کو چلا جانا ہے. میں بھی, مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. جب ہمیں یہ بہت بڑی ریالٹی پتا ہے تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کو جو ہے وہ بنائیں, مضبوط کریں, اس طرح کہ کل ہم میں سے اس کا اگر وقت آ جائے تو وہ پلیٹ فارم چلتا رہے, کیونکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا اس سے تعلق ہے. بہت بہت شکریہ جناب ندیم نصرت بانی رکن ہمارے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے, اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے کاروبار, تجارت, صنعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عملاً اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایل سیز کا کام بند کر دیا ہے. وہ ایل سیز نہیں رجسٹر ہو رہی ہیں, نیگوشیٹ ہو رہی ہیں, اور پھر اس حوالے سے ایک بحران ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بے پناہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں. بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. حکومت کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. عملاً پاکستان میں امپورٹس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. جولائی سے اکتوبر ملکی درآمدات 21 ارب ڈالر رہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے 4 مہینوں کے دوران 25 ارب ڈالر تھیں. یعنی درآمدات میں 16% اب تک کمی آ چکی ہے. حکومت کے پاس امپورٹس کو کنٹرول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 7.5 ارب ڈالر سے بھی کم ہے، جب اب مشکل تمام 5 ہفتوں کی امپورٹس کے برابر ہیں. دوسری جانب انٹر بینک میں آج ڈالر 223 روپے 63 پیسے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں کہنے کو 231 روپے 50 پیسے پہ بند ہے. کہیں پر بھی اوپن مارکیٹ میں 242 سے لے کے 250 روپے سے کم تک کا نہیں ملتا ہے. یعنی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں اس وقت سرکاری طور پہ لفظ میں کہنے میں 8 روپے کا فرق ہے، ورنہ یہ فرق تقریباً 18 سے 20 روپے کا ہے کم از کم. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اصل میں ڈالر آپ کو ملتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ہے اس کے لیے سالڈ ریزن نہیں ہے اور آپ جاتے ہیں، اور جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ بغیر رسید کا ڈالر، وہ 250 سے 255 میں بھی نہیں ملتا ہے. اس وقت ملک کی سطح پر ڈالرز کی اخراج کے مقابل آمد میں شدید کمی ہے، اور مقامی بینکس اس خلا کو پر نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بینکس LCs نہیں کھول رہے اور ملک میں صنعتی اور تجارتی پہیہ جام ہو رہا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا جو جادو تھا، جس کی وہ خیال تھا یا وہ کہتے تھے کہ چلے گا، وہ نہیں چلا. جبکہ ان سے پہلے مفتاح اسماعیل کے دور میں بھی ایکسپورٹرز کو LCs نہ کھولنے کی شکایت تھی. ایک طرف LCs کی ادائیگیاں بحران کا شکار ہیں، تو دوسری جانب ڈالر کی سرکاری اور گرے مارکیٹ میں تقریباً 25 سے 30 روپے کا فرق ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے حوالہ ہنڈی کا کاروبار چمک رہا ہے اور ریل پیل ہے. نہ صرف بیرون ملک پاکستانی بلکہ ایکسپورٹرز بھی ڈالر لانے کے لیے حوالہ منڈی کو ہی ترجیح دے رہے ہیں، اور اب بینکنگ چینل کو بہت کم استعمال کیا جا رہا ہے. دوسری جانب امپورٹس پر پابندیوں کی وجہ سے اسمگلنگ عروج پر ہے. آج کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق چیئرمین زبیر موتی والا نے خدشے کا اظہار کیا کہ ڈالر کے ریٹس میں فرق کی وجہ سے ریمیٹنسز میں بہت بڑی کمی آئے گی. ڈالرز کی کمی کے باعث درآمدات پر پابندی اور LCs نہ کھلنے کے اثرات اگلے چند ماہ میں خطرناک صورت اختیار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ادویات بنانے والی کمپنیز کی شکایت ہے کہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں، مگر وہ خام مال را مٹیریل نہیں منگا رہے. پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زبانی ہدایت پر بینک LCs نہیں کھول رہے. ادویات کے را مٹیریل اور میڈیکل ایکوپمنٹ کی پاکستان میں امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. یہ اپنی بات ہے، گراؤنڈ کی بات ہے. تمام تجارتی، کاروباری، صنعتی لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ نہ کھولنے کی خبریں صحیح نہیں ہیں. زبانی یا تحریری طور پہ کسی بھی بینک کو آئل، LNG یا پیٹرولیم مصنوعات کی LCs کھولنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. بینک LCs کھول رہے ہیں، مگر یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک نے خاص طور پہ 3 مصنوعات کا نام لیا ہے کہ ان کی نہیں کیا گیا ہے، گویا کہ بقیہ کے لیے منع کر دیا گیا ہے. چلے اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں اور اس کا ہم ٹریڈ، کامرس اور انڈسٹری کا ویو لیتے ہیں. جناب محمد طارق یوسف ہمارے ساتھ ہیں، صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ طارق یوسف صاحب. یہ بتائیے گا کہ آبویسلی یہ امپورٹس بڑی سیویئرلی ریسٹرکٹڈ ہیں، اس کے اثرات کیا نظر آ رہے ہیں بزنس میں، انڈسٹری میں اور تمام ہمارے کاروباروں میں؟ دیکھیے، یہ تو ایک کامن بات ہے کہ اگر ڈالرز کی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی اسی طرح جس طرح کہ خواہش ہے ہر سرکل کی، تو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز یا کمرشل ایکٹیویٹیز وہ تو دے ول سلو ڈاؤن، وہ تو نیچے جائیں گی، ظاہر ہے. اس لیے کہ اگر آپ کا بیچنے کے لیے مال نہیں ہے، آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے را مٹیریل نہیں مہیا ہو رہا، آپ کی مشینوں کے اسپیئر پارٹس کی امپورٹس میں ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، تو اس کے اثرات تو آئیں گے. اور جو صنعت کا پہیہ ہم LSM وغیرہ کے نمبرز دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے، لیکن آپ کو گراؤنڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو صنعت ہے یا اس سے ریلیٹڈ جتنا کاروبار ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ڈالرز کی کمی جو ہے نا، وہ ایکچولی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈپریشن کی وجہ سے ایک فیکٹر جو پاکستان کے ساتھ کلپ ڈپٹ ہے. ہمارے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. یہاں پر لوگوں کے پاس آرڈرز ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں، فردر آرڈرز نہیں ہیں، لوگ کلوجرز کی طرف جا رہے ہیں. آن دا ٹاپ آف اٹ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اس کا بھی ایک اثر آ رہا ہے، یعنی جو ہو رہا ہے وہ بھی نیگیٹ ہو رہا ہے. تو جب ایکسپورٹس نہیں ہوں گی
تو ظاہر ہے ریمیٹنس آفیشیل ریمیٹنس کم ہو جائے گی، اور جب آفیشیل ریمیٹنس کم ہوگی تو ہمارے ریزروز کم ہو جائیں گے. تو ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس بزنس ایکٹیویٹی ایکسپورٹ کی سلو ہو جائے گی. مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ، جس کا امپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ نے گیس سپلائیز بند کر دی ہیں. مثال کے طور پہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو تو گیس چلے کسی صورت سے آپ دے رہے ہیں، لیکن جو لوکل انڈسٹری ہے جو جس کا ایک کمپوننٹ ایکسپورٹ بھی ہے، یعنی کہ سیمنٹ انڈسٹری، یہ تمام ان کی گیس آپ نے بند کر دی ہے. ان کا کاروبار ایک ٹھپ ہو رہا ہے، بالکل ان کی پیداوار میں بڑی کمی آ رہی ہے، اور بڑے بڑے جو سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں جس میں ایکسپورٹرز بھی ہیں وہ ایک دم ایک پیرالسس کا شکار نظر آتے ہیں. دیکھیے میری اطلاع کے مطابق جو ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز ہیں، اور جہاں پر یہ جو ان کا باہر آیا ہے گیس کمپنیز کا، وہ آیا ہے کیپٹیو پاور پہ بیسیکلی، ناٹ آن دی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز. وہ جو جیسے کوئی ڈائنگ کی فیکٹری ہے تو اس کے پاور کو کرٹیل نہیں کیا گیا، چاہے وہ ایکسپورٹر ہو یا لوکل انڈسٹری میں ہو. لیکن جو انڈسٹری لوکل مینوفیکچرنگ میں ہے، ایکسپورٹ کا کام نہیں کرتی ہے. کیسے نہیں کرتی جی؟ سیمنٹ اتنی بڑی ایکسپورٹ کا کام بھی کرتی ہے، لوکل بھی کرتی ہے. مثال کے طور پہ یہ لکی سیمنٹ جو سب سے بڑے مینوفیکچرر ہے، پروڈیوسر ہے، تو وہ بہت بڑی ان کی ایکسپورٹ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ لوکل پروڈیوس بھی ہے، مگر ان کی گیس بند ہے. مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جی بالکل اطلاع ہے، بالکل بند ہے. اوکے. بہرحال میرے علم میں جو ہے کہ جتنی ٹیکسٹائل کا جتنا بھی ایکسپورٹ کا کام ہے یا کوئی اور دوسری انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ بیسڈ ہے، جن کی سرٹیفیکیشن ہوئی ہوئی زیرو ریٹڈ میں، ان کے ساتھ کیپٹیو پاور میں کوئی دشواری نہیں ہے. اس میں پریشرز کے لو ڈاؤن ہیں، آٹومیٹک سپلائی پاور بند کیا ہے، اس کی گیس بند کی ہے، تو اس کے کتنے اثرات ہیں؟ میں آپ سرچ کروں. ایک سیکٹر ہوا ہے جس کو انہوں نے لاک ہی کر دیا ہے، بالکل سرے سے بند کر دیا ہے. ایک آدمی ہے جو لوکل کام کر رہا ہے اور وچ از ناٹ انٹو زیرو ریٹڈ ایریا، تو اس میں کیا ہے انہوں نے آن کے بند کر دیا، اس کو اب کسی وقت بھی گیس نہیں ملے گی. اس کو کاروبار تو اس کے پاس اپنا اس کے پاس بیک اپ نہیں ہے، اس کو سوائے کے الیکٹرک کے کراچی کے اندر اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے کتنے اثرات ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپورٹ میں نہیں ہے اس کا تو انہوں نے آ کے تالا بند کر دیا ہے. اونلی کیپٹیو پاور، جی، ناٹ ادروائز. ہاں، مگر اس پہ اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے. یقیناً اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ تھنگس بڑھ گئی ہے، اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی نے انویسٹمنٹ کیا ہے، جنریٹر لگائے ہیں، ایک دو چار میگا واٹ کے انجنز لگے ہوئے ہیں، اور اس کی فیزیبلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ لگے ہوئے ہیں. وہ اگر بند ہو جائیں گے تو نیچرلی اٹ ول ریفلیکٹ انٹو دیئر بیلنس شیٹ. محمد طارق یوسف، صدر کراچی چیمبر آف کامرس، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب ذکر کرتے ہیں اس دن کا، کرکٹ کی تاریخ کے اس دن کا جو شائقین کرکٹ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور کرکٹ کی ریکارڈ بکس میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ باب ہے جو کہ آج پاکستان میں لکھا گیا ہے، جہاں پہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہوا. آج اس کا پہلا دن تھا، اور آج جو ہوا وہ سرحدی دنیا یاد رہے گا. آج پاکستان کے خلاف اس ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ نے 506 رنز بنا ڈالے ایک دن میں، جو کہ کرکٹ کی 112 سال کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. پچھلے ہفتے انگلینڈ کرکٹ ٹیم 17 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے پہنچی تھی، لیکن کل تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ خبری تھی کہ انگلش ٹیم کے متعدد کھلاڑیوں کی طبیعتیں خراب ہیں. بہرحال آج سے ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہو گیا، اور انگلش بیٹسمین نے پاکستان بولرز کی طبیعت صاف کر دی. ٹیسٹ کے پہلے ہی دن بولرز کی وہ دھلائی ہوئی کہ ٹیسٹ میچ پر ون ڈے کا شائبہ ہونے لگا. صرف 75 اوورز کے کھیل میں تقریباً 7 رنز کی وسعت سے صرف 4 وکٹ کے نقصان پر 506 رنز بنائے گئے، جو کہ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 112 سالہ کرکٹ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. پاکستانی بولرز کی دھنائی دیکھ کر ان سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی. نیوزی لینڈ کے سابق بیٹسمین برینڈن میکلن جب سے انگلش ٹیم کے کوچ اور بین سٹوکس کپتان بنے ہیں، انگلش ٹیم ٹیسٹ کرکٹ ایسے ہی جارحانہ انداز سے کھیل رہی ہے اور خوب کامیاب ہے. اس دورے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ انگلش ٹیم کا ٹیسٹ کرکٹ کا اس ایگریسو طریقے سے کھیلنا شاید پاکستان میں کارگر ثابت نہ ہو سکا، مگر آج انگلش ٹیم نے اس دعوے کو 100% غلط ثابت کر دیا اور آج ایک ہی دن میں کئی ریکارڈ توڑ ڈالے. آپ کو مزید دکھاتے ہیں شاہد مجید کی اس رپورٹ میں. کہا جاتا ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان بر صغیر کی تاریخ کا ایک ایسا سانحہ ہے جب سیاست دانوں کی باغیانہ ہٹ دھرمی اور اس وقت کی عسکری قیادت کی مجرمانہ نااہلی کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو گیا تھا. 16 دسمبر 1971 سے پہلے کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس کا کیا کردار رہا،
اس پر پچھلی نصف صدی میں سینکڑوں کتابیں اور ہزاروں دستاویزات اور یادداشتیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ سارے حقائق مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان، عوامی لیگ کے سربراہ مجیب الرحمان اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے گرد گھومتے ہیں، لیکن سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس حساس موضوع پر شاید تاریخ کی درستگی کے لیے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ پچھلے ہفتے یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں جنرل باجوہ نے کہا کہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ گویا جنرل باجوہ نے سیاستدانوں کو سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار قرار دیا، لیکن جرنیلوں کو بری الذمہ قرار دیا۔ اور صرف سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا کس طرح ممکن ہے کہ 1958 سے 1971 تک فوج براہ راست حکمراں تھی اور سیاست بھی کر رہی تھی، جبکہ 1971 میں اقتدار جنرل یحییٰ خان کے پاس تھا، اہم عہدوں پر جنرل متعین تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مخصوص حالات ہیں، کیونکہ آج کے مخصوص سیاسی حالات ہیں اور فوج اور سیاست کے درمیان ایک غیر ہموار سچویشن ہے، اس وجہ سے شاید جنرل باجوہ کے اس بیان پر تبصرہ نہیں ہوا۔ لیکن کل پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پہ بلاول بھٹو نے سارے مشرقی پاکستان کو کھل کر فوج کی شکست اور جنگی قیدیوں کی واپسی کو بھٹو کی کامیابی قرار دیا۔ بلاول بھٹو کے دعوے اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ فوج کی قیادت کا دار و مدار عوام کی حمایت اور تعاون میں ہوتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ کی ذمہ داری مشترکہ طور پر فوج اور سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ پہلے دن سے موجودہ پاکستان اکثریتی آبادی کی وجہ سے مشرقی پاکستان کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا، جس سے صوبائی عصبیت کو فروغ ملا، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ 1970 کے الیکشن میں عوامی لیگ نے 2/3 اکثریت کے ساتھ 160 نشستیں اور پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کی تھیں۔ الیکشن کی مجموعی ٹرن آؤٹ میں عوامی لیگ کے ووٹوں کی اکثریت 39% اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد 18% تھی۔ عوامی مقبولیت اور پارلیمانی اکثریت ہونے کے باوجود اقتدار نہ ملنے کو شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کی محرومیوں سے جوڑ دیا اور پاکستان پر بنگال کو سامراجی منڈی بنانے کا الزام لگایا۔ 1970 کے الیکشن کے بعد عوامی لیگ اکثریت کی بنیاد پر حکومت بنانا چاہتی تھی اور پیپلز پارٹی اپنی شمولیت کے بغیر حکومت سازی کے خلاف تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو اقتدار کی منتقلی اور حکومت سازی کو التوا میں ڈالا جاتا رہا۔ مجیب الرحمان نے بھارتی ایما پر پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، جس پر عوامی لیگ کے 76 منتخب اراکین کو غدار قرار دے کے نااہل قرار دے دیا گیا۔ عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی اور پھر جو فوجی کارروائی ہوئی اس پر کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھٹو کو اقتدار اس وقت تک مل ہی نہیں سکتا تھا جب تک مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جاتے جاتے مشرقی پاکستان کو فوجی کی بجائے سیاسی ناکامی قرار دیا۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کسی سیاسی حل تک نہیں پہنچ سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی وقت میں مبینہ ظالمانہ آپریشن کیا، بنگالی عوام نے پاکستان سے بغاوت کی، مفتی باہینی نے گوریلا جنگ کا آغاز کیا، بھارت کی سیاسی سازش اور فوجی مدد سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے لگتا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت دونوں ہی قصوروار تھے، لیکن اس کا ذرا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں، ماہرانہ، تجربے کار اور بہت ہی پروفیشنل جائزہ لیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جائزہ، اور اس کے لیے ہم رخ کریں گے واشنگٹن کا، جہاں پر موجود ہیں جناب شجاع نواز، مورخ ہیں اور کئی کتابوں کے مصرف، خاص طور پہ فوجی معاملات کے حوالے سے۔ 1971 میں شجاع نواز صاحب پروڈیوسر تھے، پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک تھے، اور اس وقت انہوں نے اس جنگ کو اور پاکستان کے 2 لخت ہونے کو اس کے وہ چشمدید گواہ تھے۔ اسی لیے ہم نے جناب شجاع نواز کو دعوت دی ہے۔ بہت ہی عمدہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، خاص طور پہ کراسڈ سورڈز فوج کے حوالے سے اس نے بہت شہرت پائی ہے۔ بڑی نوازش شجاع نواز صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے علم میں ہے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، آپ اس پورے معاملے کے چشمدید گواہ تھے۔ ایک عام تاثر یہی ہے، ایک ہم جیسے پاکستانیوں کو، جو کہ اس وقت ہم بہت کم عمر تھے اور ہم نے یہ چیز ہمیں کچھ یاد ہے، تو آپ اس کو کیسے جانچ رہے ہیں؟ یہ جو حالیہ جنرل باجوہ صاحب نے اس بات میں 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ یہ فوجی ناکامی نہیں تھی، یہ دراصل سیاستدانوں کی ناکامی تھی۔ کامران بہت شکریہ مجھے بلانے کا، اور معاف کیجئے میری آواز ذرا بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ پلیز کچھ ہفتوں سے میری طبیعت ناساز تھی۔
یہ مسئلہ جو ہے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو بیان کیا، یہ صرف فوجی قیادت پہ نہیں ٹھہرتا، نہ ہی صرف سیاسی قیادت پہ ٹھہرتا ہے، لیکن اس وقت 71 میں جب جنگ چھڑی اور پاکستان کو شکست ہوئی اور پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، تو اس وقت عسکری قیادت تھی جو کہ سیاست بھی سنبھالی تھی، جس نے سنبھالی تھی اور فوج بھی سنبھالی تھی، اور پاکستان کی اپنی فوج کی جو انٹرنل رپورٹ تھی اس جنگ پہ، جو کہ GHQ نے ذوالفقار بھٹو صاحب سے شیئر نہیں کی تھی شملہ سے پہلے، اس میں انہوں نے جو ملٹری ویکنسز تھی، جو کمزوریاں تھی جنگ لڑنے کی اور اس کی اسٹریٹجی کی، وہ بیان کی تھی، اور وہ میں نے خود کیونکہ دیکھی ہے اور میں نے کراس سورڈز میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے عسکری قیادت جو اب بھی ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کو باادب طریقے سے میں کہوں گا کہ وہ رپورٹ نکال کے پڑھیں یا کتابیں پڑھ لیں جس میں کہ بیان ہے کہ کیا تاریخ تھی اس علیحدگی کی، اور یہ ایک خود مختاری کا جو کی کوشش تھی مشرقی پاکستان، اس کو کس طرح ہم نے خود ایک انڈیپینڈنس موومنٹ کی شکل اختیار کرنے پہ۔ شجاع صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں کتنا امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ 1958 سے جب ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا جنرل ایوب خان کا، 1971 تک جب یہ ڈباکل ہوا اور یہ دو لخت ہو گیا پاکستان، اس وقت تک فوج کی حکومت تھی، 2 جنرل، ایک جنرل ایوب خان اور اس کے بعد جنرل یحییٰ خان۔ کتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا آپ کے خیال میں، اور جو آپ کی ریسرچ اور آپ کی تمام یہ الحمدللہ معلومات رہی ہے کہ کتنا بڑا اس نے کنٹریبیوٹ کیا ان جذبات کو یا علیحدگی کے اس پورے معاملات کو جس نے بنگلہ دیش کو جنم دیا؟ میرے نزدیک کامران 58 سے پہلے 1947 میں دیکھ لیجئے کہ جو زبان کے مسئلے پہ بات چیت ہوئی تھی، جس میں قائد اعظم نے کہا کہ اردو ہوگی زبان، اور ان کی سپورٹ جو تھی وہ اردو سپیکنگ ایلیٹس ڈھاکہ کے جو تھے مسلم لیگ میں، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا کہ اردو ہوگی زبان اور کوئی زبان نہیں ہوگی۔ تو بات وہاں سے شروع ہوئی، پھر 66 میں عوامی لیگ بنی، 6 پوائنٹس آئے، اس سے پہلے 21 پوائنٹس آئے، سب میں یہ تھا کہ خود مختاری ہونی چاہیے اس صوبے کی، خاص طور پہ مشرقی پاکستان کی جس کی آبادی اکثریت میں تھی، وہ نہیں ملی انہیں۔ اور جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا، میں نے بھی جو اس پہ ریسرچ کی ہے، اکانومسٹ جو پلاننگ کمیشن میں یحییٰ خان کے زمانے میں تھے، انہوں نے بتایا کہ 80% فوج کیونکہ مغربی پاکستان میں تھی، سب خرچ جو اس پہ ہوتے تھے اور اکانومی کا جو فائدہ ہوتا تھا وہ سب مغربی پاکستان میں تھا۔ کیپٹل ایکسپینڈیچرز جو تھے وہ بھی سب اسلام آباد پہ خرچہ ہو رہا تھا، اور زیادہ تر لائسنس راج کی وجہ سے پاکستان میں جو ویسٹ پاکستان کے بزنس مین تھے ان کو موقع زیادہ ملتا تھا کہ لائسنسز ملے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے۔ تو بہت سی ایسی وجوہات تھی۔ اب آئے 1970 کی الیکشن، آپ کو یاد ہوگا کہ ان گرمیوں میں بہت فلڈز آئے تھے ایسٹ پاکستان میں، اور پھر الیکشن ملتوی ہوئے، اکتوبر تک سیٹ ہوئے، لیکن اس میں پھر بھولا سائیکلون آیا اور اس نے اتنی بربادی کی کہ تقریباً 3 سے 5 لاکھ لوگ اس میں ضائع ہوئے، اور اس وقت ایسٹ پاکستان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن پوسٹ پون کرے، لیکن پریزیڈنٹ یحییٰ نے نہیں کی۔ الیکشن ہوئی اور عوامی لیگ کو اکثریت ملی ایسٹ پاکستان میں، بھٹو صاحب کی پارٹی کو اکثریت ملی ویسٹ پاکستان میں، ان کا ایک بھی سیٹ نہیں تھی ایسٹ پاکستان میں۔ تو اس وجہ سے علیحدگی پھر شروع ہوئی، اور شیخ مجیب کی پارٹی نے ان پہ بہت زور ڈالا کہ اب علیحدگی
اختیار کریں آزادی بجائے خود مختاری کے. تو شہران صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سمپل اسٹریٹ کیس کیوں نہ تھا کہ جب مجموعی جو نشستیں تھیں، سیٹس تھیں اس الیکشنز کے اندر، وہ اس میں 2/3 کیا سے زیادہ جو ہے وہ عوامی لیگ جیت گئی تھی، تو ٹرانسفر آف پاور میں جو آج ہم پاکستانی ینگ لوگ جتنے یا جو وسط ایج کے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ یہ ٹرانسفر آف پاور جب ایک جماعت کو اتنی بڑی اکثریت مل گئی اور یہ الیکشن کوئی الگ الگ بیس پہ تو نہیں ہوا تھا، تو ٹرانسفر آف پاور میں کیا مسائل آئے اور جس نے پھر بہرحال اس تحریک کو ایک عسکری رنگ دیا اور پھر اختتام ہو گیا، 2 لخت ہو گیا پاکستان. ٹرانسفر آف پاور میں کیوں رکاوٹ تھی؟ کامران، اول تو الیکشن جو تھی بہت صاف اور شفاف تھی. میں نے خود کور کی تھی پی ٹی وی کے لیے، اور خاص طور پہ پنجاب میں دیہی علاقوں میں بھی گیا تھا، اور بالکل اوپن فیئر الیکشن تھی. لیکن یہ پتہ چلتا ہے ISI نے جنرل یحییٰ کو کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اٹ ول پروڈیوس اے ہنگ پارلیمنٹ، اور آپ صدر رہیں گے اور آپ میں پورا اختیار ہوگا کہ آپ کس کو بنائیں کس کو نہ بنائیں. لیکن جب الیکشن کے ریزلٹس آئے تو بہت کلیئر ریزلٹس تھے کہ میجورٹی جو تھی وہ عوامی لیگ کی تھی. اور جنرل یحییٰ نے خود ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ ایک دفعہ جرنلسٹ کو بتایا آن دا ریکارڈ کہ شیخ مجیب آپ کے اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. لیکن جب واپس آئے تو ان کے ارد گرد ایک سرکل بنا ہوا تھا فوجی جرنیلوں کا جو ان کو ایڈوائس دے رہے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ کو پہلے دن پارلیمنٹ میں کوئین الزبتھ بنا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور یہ آئین کو تبدیل کر دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے گی پورے پاکستان کی. اور پھر جنرل یحییٰ نے اپنے جرنیلوں کے تھرو، جنرل پیرزادہ خاص طور پہ کانٹیکٹ میں تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، تو وہ ایک نئی مہم انہوں نے شروع کی کہ کسی طرح سے اگر علیحدگی ہو. اور پھر ایک انہوں نے فوجی فیصلہ کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل فیصلہ تھا، کہ 3 دسمبر کو ہندوستان کے اوپر ویسٹرن بارڈرز پہ ایئر اٹیک شروع کیا تاکہ جنگ بڑھے، تاکہ دنیا کے خطے جو ہیں وہ ان کی نظر ہندوستان اور پاکستان پہ آئے اور وہ کسی طرح سے آ کے اور ہندوستان کو روک دیں ایسٹ پاکستان کو فتح کرنے سے. اور وہ نہیں ہوا، وہ کیلکولیشن غلط تھی. ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ آئینی طور پہ صدر ایوب نے جب استعفیٰ دیا مارچ میں 1969 میں، تو اس وقت بجائے یہ کہ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کہ مشرقی پاکستان سے تھے ان کو اختیارات دیتے آئین کے بطور آئین، انہوں نے جنرل یحییٰ کے حوالے کر دیا. یہ بالکل انلیگل بات تھی اور یہ ہمارے کورٹس نے ان کو اپروو کر دیا. تو یہ فرمائیے گا کہ اجلاس تو ہونا تھا ڈھاکہ میں اور نیشنل اسمبلی کا وہاں پہ کال کیا گیا تھا. کیا یہ جو بات سامنے آتی ہے، گو کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا، کہا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو نہیں جائے گی، لیکن ویسٹ پاکستان سے کوئی بھی نیشنل اسمبلی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اگر ایسٹ پاکستان جائیں گے، ڈھاکہ جائیں گے، تو ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. یہ حقیقت ہے تاریخ کی؟ یہ کنفرم نہیں ہے کامران. یہ دس از ون آف دوز اسٹوریز جو کہ اٹ ہیز ٹیکن کرنسی کیونکہ اٹس کلرفل. لیکن یہ اصل میں ایک رپورٹ تھی ایک اردو اخبار میں، جس میں کسی نے یہ خیال پیش کیا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، اور پھر ادھر تم ادھر ہم. یہ بھی ایک سن تھا جس کو کافی کرنسی ملی تھی اس وقت. خیر وہ علیحدہ بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر آئینی حل تھا تو آئینی حل پہ کام کیوں نہیں شروع کیا گیا جنرل یحییٰ کی حکومت میں؟ میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور ابھی ریسنٹلی ڈان کے لیے آرٹیکل ایک لکھا 14 اگست کو 75th اینیورسری پہ، جس میں میں نے بیان کیا کہ بہت ہی عجیب بات تھی کہ 16 دسمبر کو
सरेंडर होता है ढाका में पाकिस्तान की फ़ौज का, और जनरल अरोड़ा और जनरल नियाज़ी साइन करते हैं सरेंडर डॉक्यूमेंट, और 17 को मुझे बुलाया गया स्टूडियो में कि इंट्रोड्यूस करें जनरल याया को, वो शाम को तकरीर करेंगे एक नए आईनी खाके पे, और वो तकरीर भी मेरे सामने थी। और मैंने इंट्रोडक्शन करने की तैयारी शुरू की तो सिराज साहब हमारे असिस्टेंट एडिटर भागते हुए आए, उन्होंने कहा कि सदर साहब किसी हालत में नहीं है कि वो तकरीर कर सके, आपको ये तकरीर करनी पड़ेगी उनके बिहाफ पे। और मैं फर्स्ट पर्सन में जनरल याया की तरफ से मुल्क को एक नया आइन पेश कर रहा था, जो कि एक किस्म का हल था इस मसले का, लेकिन 1-2 साल लेट, और उस वक्त पानी गुजरता था पुल के ऊपर से। क्या ज़बरदस्त गुजर गए। तारीख़ का ये बाब आपने हमारे सामने रखा। लेकिन शुजाना साहब, एक बड़ा कलीदी सवाल है मेरा, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन के नताइज के मुताबिक अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता, शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार मिल जाता और उनकी हुकूमत बन जाती, तो क्या पाकिस्तान दो लख्त नहीं होता, बच जाता? शायद उस वक्त ना पाकिस्तान टूटता, क्योंकि दोनों तरफ लोग थे जो चाहते थे कि किसी तरह बातचीत जारी रहे। और आप अगर 6 पॉइंट्स देखें तो बहुत सी वो चीज़ें जो कि अब 18वीं तरमीम में अब आई हैं पाकिस्तान को एक ट्रू फेडरेशन बनाने की, ये उस वक्त 6 पॉइंट्स में जो थी शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मिल था मुल्क के 2 हिस्सों का, 1000 मील दूर दरमियान में भारत जैसा मुल्क जो कि कोशिश करता रहता कि किसी तरह इस मुल्क को तोड़े, लेकिन कॉन्फेडरेशन बन जाती, कोई और तरीका होता, कम से कम हालात ख़राब ना होते और इतनी बर्बादी ना होती, इतना नुकसान ना होता जितना हुआ खास तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान में। एक और बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप उसको जब से 1970 के पहले से आप ये फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त एकेडमिक की हैसियत से, एक मौर्रिख़ की हैसियत से, एक मुसन्निफ़ की हैसियत से बहुत आपने इस पर काम किया है। अब मुझे ये भी समझाइए और मेरे नाज़रीन को कि हमने जो क्या सबक सीखा था, और क्या उसके बाद के ये जितने साल हैं, ये जो हमारे 60 साल या 50 साल हैं, तो ये इसमें आपको कुछ लगा कि हमने सबक सीखा पाकिस्तान ने, या कि नहीं सीखा, और इसके कितने नेगेटिव अभी तक हम फॉल आउट देख रहे हैं? मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मुल्क 2 टुकड़े हो गया इसी बुनियाद पे, इन्हीं मामलात की बुनियाद पे जो आज भी हम जिंदा देख रहे हैं, उसने क्या सबक सीखा था? कामरान, मेरे नज़दीक 2 सबक हैं। एक तो ये कि तारीख़ को पढ़ें और समझें और उसको छुपाएं नहीं, ताकि आवाम के सामने उस डिस्कशन हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और डॉक्यूमेंटेशन पेश करें, बजाय ये कि उसको बंद फाइलों में आप रखते हैं। हमीदुर्रहमान कमीशन को बंद कर दें, एबटाबाद कमीशन को बंद कर दें, और जो भी कमीशन बैठती है आप उसको शेयर नहीं करते आवाम के साथ। एक तो ये सबक। दूसरा ये कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाने के लिए मुल्क की जो सियासी शक्ल है उसको बैलेंस दें। अब ख़ास तौर पे जो मगरबी पाकिस्तान था उसमें एक सूबा अभी तक जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे पावरफुल है। क्यों ना हम अफ़गानिस्तान का या नाइजीरिया का मॉडल इख्तियार करें, जो कि अभी डिविजन्स हैं उनको इख्तियारात दें ताकि वो अपने मामले संभालें। जब कंट्रोल उनके करीब होगा तो सवाल जवाब, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी उनके करीब होगी। वो अपने लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल से सवाल जवाब करेंगे, बजाय ये कि वो भागते फिरें कि लाहौर जाएं या हैदराबाद जाएं या पेशावर जाएं और उनसे बात करें। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के सियासी नक्शे तब्दील करना चाहिए। इस पे जो करंट पार्टीज़ हैं इन्होंने बातें काफ़ी की हैं लेकिन अमल दरामद नहीं किया। सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुजा नवाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासाज़ी तबाह के बावजूद आपने इस इंतहाई हसास और इंतहाई अहम तारीख़ी मौजू पर
ہمیں اپنی معلومات سے آگاہ کیا، اپنے تجربے سے، اور اپنی چشمدید گواہ تھے جناب شجاع نواز جب پاکستان 2 لخت ہوا اس کے۔ بڑی نوازش سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج کے بچے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا، جہاں پر اس وقت بحث چل رہی ہے کہ عمران خان اس کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں یا چلنے دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے تو کہتی تھی عمران خان سے کہ آپ اسمبلی کو تحلیل کریں اور الیکشن میں جائیں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، مگر اب ترکیبیں سوچ رہی ہے کہ اگر عمران خان یہ کام کرنے جاتے ہیں تو اس کو کیسے ناکام بنایا جائے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی سیاست میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہے جب عوام کے سامنے کوئی بڑا سوال نہ ہو اور جس پہ بحث نہ ہو رہی ہو یا کھینچاتانی کا سما نظر نہ آتا ہو، اور آج کا چوٹی کا موضوع پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے، جو کہ فی الحال کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا، مگر آج اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے جو کہ غیر متوقع نہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آج عمران خان سے ملے اور انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اشارہ ہوگا فوری طور پہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی قاف لیگ کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس معاملے پر دو رائے موجود ہیں۔ لگتا ہے خان صاحب نے شہباز حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مشن پنجاب کا عجلت میں فیصلہ کیا اور بہت بھرپور انداز میں ہوم ورک نہیں کیا یا قاف لیگ سے کوئی ڈیٹیل مشاورت نہیں کی، بلکہ اعلان کر دیا۔ کب کیسے فیصلہ کل وار کیا جائے، اس حوالے سے وسوسے اور شکوک و شبہات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اپنی حکومت تحلیل کرنے کا معاملہ عمران خان کے لیے ایک بہت اہم چیلنج ہے۔ چودھری پرویز الہی اپنی ٹویٹس و بیانات میں متعدد بار اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق عمران خان کی ہدایت پر وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کریں گے، لیکن عمران خان کے اعلان کو 5 دن گزرنے کے باوجود عملی طور پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ لاہور میں موجودگی کے باوجود مسلسل 2 دن عمران خان پرویز الہی کی ملاقات نہیں ہو سکی، مگر آج یہ ملاقات عمران خان کی زمان پارک کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اس موقع پہ جناب پرویز الہی، ان کے صاحبزادے مونس الہی اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق بھرپور اور 100% حمایت کی عمران خان صاحب کے فیصلے کی، اور کہا کہ فیصلے کا تعین، اس کا وقت جو ہے وہ اس کا تعین آپ کریں۔ لیکن ساتھ ہی اطلاعات کے مطابق خان صاحب کو متعدد تجاویز اور آئینی آپشنز بھی دیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پرویز الہی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں۔ 2 ماہ قبل ایک انٹرویو میں پرویز الہی اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے حکومت میں آ کر کیا کیا۔ انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان دونوں صوبوں کی اسمبلیز کو نہ چھیڑیں۔ یہ 2 ماہ پہلے پرویز الہی کی رائے تھی۔ آپ نے دیکھ لیا پرویز الہی صاحب کی یہ رائے تھی، مگر آج وہ کہتے ہیں کہ وہ چٹان کی طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا اس پہ عمل ہوگا۔ وہ چودھری پرویز الہی اس بیان میں جو کہ انہوں نے 2 ماہ قبل دیا تھا، اسمبلی کی تحلیل کی حکمت عملی سے مطمئن نہیں تھے، جبکہ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی میں بھی تقریباً 8 ماہ قبل پنجاب اسمبلی سے نکلنے پر 2 رائے موجود ہیں۔ کئی صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کا خیال ہے کہ انہیں اپنے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کر کے کریڈٹ لینا چاہیے۔ آج پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں پارٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ خبریں ہیں کہ اجلاس میں اراکین کی جانب سے 20 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی، جبکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے فوری اسمبلی تحلیل کرنے کی مخالفت کی۔ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں اندر ہی اندر، اس کی خبر لیتے ہیں۔ لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے سینئر صحافی اور ان معاملوں میں بڑی خبر رکھتے ہیں لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت انصاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج پرویز الہی صاحب ملے اور انہوں نے عمران خان کو، مونس الہی نے بہت 2 ٹوک انداز میں کہا کہ آپ حکم کریں، جس وقت آپ کہیں گے ہم اسمبلیز کو تحلیل کر دیں گے، شاید وہ ایسے ہی کریں گے، مگر دل سے وہ نہیں چاہتے نا کہ اسمبلی تحلیل ہو اور ان کی حکومت ختم ہو۔ یہی ہمیں تحصل نظر آ رہا ہے، یا یہ کہ ان کی کیا رائے ہے جس کا آج انہوں نے اظہار کیا خان صاحب کے سامنے؟ جی بالکل، تحریک انصاف کا جو ہے اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان پہلے ہوا ہے اور مشاورت کا عمل بعد میں شروع ہوا ہے۔ یہ عمران خان کا راولپنڈی کے جلسے میں اعلان جو ہے وہ خاصا پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بھی اور اتحادیوں کے لیے بھی حیران کن تھا کہ مشاورت کا عمل بعد میں شروع کیا جا رہا ہے۔
कल बराह रास्त जो है वो अरकान असम्बली जो कि बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब के और केपी के असम्बली के, उनसे मुशावरत के अमल का आगाज़ होगा। कल पंजाब में जो है वो पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 90 शरह कायदे आज़म पर 2:30 बजे तलब किया गया, जिससे इमरान खान बराह रास्त खिताब भी करेंगे और अरकान असम्बली की सोच भी सामने आएगी। इसी तरह हफ्ते के रोज़ केपीके की असम्बली होगी। अगर आज की बात की जाए मुलाकात की, तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म की क़यादत पहले दिन से ही जब रावलपिंडी में जलसे में ऐलान हुआ था तो मोहन सलाई ने सबसे पहले ट्वीट करके इस फैसले को इंडोर्स किया था। फिर उससे अगले दिन वीडियो पैगाम में चौधरी परवेज़ सलाई ने इस बात का ऐलान किया था कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि वो जो है वो एक इत्तेहादी है और तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान के ऊपर यकीन रखते हैं कि वो एक ऐसी लीडरशिप है जो मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने चंद रोज़ पहले एक इजलास करके जो है एक कमेटी कायम की थी, जो शाह महमूद कुरैशी की सरबराही कमेटी में कायम की गई थी, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, हमाद अजहर और पार्टी के दीगर रहनुमा एजाज चौधरी और केपीके के रहनुमा शामिल थे। इस कमेटी की राय में ये बात सामने आई है और 20 दिसंबर की जो बिलखसूस जो फेडरल लेवल के लीडर हैं उनकी ये तजवीज़ है कि 20 दिसंबर को या इस तक असम्बली को तहलील कर दिया जाए और 20 मार्च यानी कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले जो है वो इन दोनों सूबों में आम इंतखाबात तो जो हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए। और अगर हम कदर ताख़ीर करते हैं तो फिर रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो जाएगा, फिर ईद के बाद मामला अप्रैल मई में जा सकता है। कुछ जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान थे उनका कहना था कि हमारे तकरीबन हर जो मिनिस्टर है या एमपीए है उनके 50 करोड़ से 1-1 अरब रुपए के टेंडर्स जो हैं उनके हलकों के लिए तरक्याती मनसूबों के जारी हो चुके हैं, अखबारात में इश्तिहार आ चुके हैं और ये लीगल जो प्रोसेस है उसके लिए उन्हें 10 से 15 आप ये कह रहे हैं कि जो अक्सरियत अरकान की है और ज़ाहिर है कि उसमें पीटीआई है, उनका ख्याल ये है कि ज़रूर तहलील कर दे मगर हमें 2 महीने और दे दें। बिल्कुल इसी तरह की सोच पाई जा रही है कि कुछ वक्त दिया जाए और ज़्यादा ये ख्वाहिश है कि अगर जनवरी में या फरवरी में जाकर असम्बली तहलील होती है तो फिर मामला अप्रैल मई तक चले जाएगा और फिर वफाकी हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान पर भी दबाव बढ़ेगा कि अक्टूबर से पहले अप्रैल मई में अगर तमाम फ्रीकैन मुतफिक हो जाएँ तो फिर यूनानिमसली बाकी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के भी रास्ता हमवार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। अब इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सब्तान खान, स्पीकर पंजाब असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ऐलान तो कर दिया है खान साहब ने मगर फ़ैसला नहीं हो पा रहा कब, कैसे और किस तरह से इसको हम एक्सिक्यूट करें इस पूरे मामले को। लगता ये है कि कुछ जल्दी में खान साहब फ़ैसला कर गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान खान साहब। मेरी इसमें ये लॉजिक है या मेरा इसमें ये व्यू पॉइंट है कि देखें, प्रिंसिपली एक बात का फ़ैसला हो गया कि हमने इस निज़ाम से निकलना है और हमने फ्रेश मैंडेट लोगों से लेना है और ये अवाम की मर्ज़ी है कि वो हमें वोट देते हैं या नहीं देते, बट हमने फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है। अब ये तो हो गया वो फ़ैसला जो हमारे चेयरमैन ने बड़े कैटेगोरिकली और बड़े ओपन अंदाज में कहा। अब इस फैसले की जो नोक पलक संवारनी है, खान साहब देखें मेरी बात सुने, माशाल्लाह 60+ % जो है वो पंजाब की आबादी है। तकरीबन पंजाब को अगर आप अगर आप पंजाब की सीट्स को देखें तो हमारे तीनों प्रोविंसेस जो हैं केपीके, ये अपना सिंध और बलूचिस्तान इकट्ठे भी हो जाएं तो पंजाब मेजॉरिटी में है। देखें मैं फिर कह रहा हूँ कि चेयरमैन के वी स्टैंड अलॉन्ग विद आवर पॉलिटिकल पार्टी, वी स्टैंड अलॉन्ग विद आवर चेयरमैन, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर 2, 4, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है सलाह मशवरे में, या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे लियाकत अंसारी साहब भी बता रहे थे कि कल आफ्टर जुमा प्रेयर्स हमारा पंजाब का है, फिर सैटरडे को केपी वालों का है, फिर संडे को हमारा बलूचिस्तान वालों का है, फिर इन सब का कॉन्सेंसस डेवलप करके अल्टीमेटली जो डेट चेयरमैन साहब देंगे लेकिन हम उसको ऑनर करेंगे। एक इसमें लॉजिक तो है ना कि चीज़ें रोल आउट हो रही हैं और अब आपको जैसे कि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि भाई हमें कुछ लोगों को दिखाना भी है और चीज़ें रोल आउट हो रही हैं, पाइपलाइन के अंदर हैं और इस पर कुछ ना कुछ इनका शक्ल निकले, कोई ऑप्टिक्स नज़र आए, तो उस वक्त आप निकले गवर्नमेंट से या एकदम इस पूरे मामले को अबेंडन करके निकलेंगे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या उस सूरत में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा?
جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کی ذات کا تعلق ہے، وہ جو آپ نے ابھی میں بھی سن رہا تھا، وہ تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات تھی. تب تک ہمارے چیئرمین صاحب نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی کہ ہم اسمبلی سے باہر جا رہے ہیں. تو بینگ چیف منسٹر یہ ان کا رائٹ بنتا ہے بتانا کہ پہلے جو شہباز شریف نے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا تو میں آپ کو کچھ کر کے کام دکھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ تو انہوں نے 2 مہینے پہلے کہا. بٹ آج جب چودھری پرویز الہی، مونس الہی صاحب اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ حسین الہی صاحب بھی ملے ہیں ہمارے چیئرمین کو، تو اس میں انہوں نے مونس الہی صاحب کی کیٹیگورکلی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس وقت عمران خان کہیں گے ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے. کیونکہ ڈیزولوشن کی بات کامران خان صاحب بار بار اس لیے آ رہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے، نہ وہ نو کانفیڈنس کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ وہ گورنر صاحب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی پوزیشن میں ہے. اگر یہ تو تمام انہوں نے تو منطق شور ہی درست ہے تو خان صاحب بس کیوں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اب کر دیں نا ڈیزالو، کہہ دیں چیف منسٹر کو، وہ ڈیزالو کر دے گا. ابھی کوئی آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی بوجھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارے پہ بالکل، میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ یہ رولز میرے سامنے ہیں، کانسٹیٹیوشن میرے سامنے ہے، ممبرز کی تعداد جتنی میرے سامنے ہے خان صاحب اتنی آپ کے سامنے بھی ہے. بٹ دیکھیں چیئرمین نے اعلان کیا، ہم اس اعلان سے بیک آؤٹ تو نہیں کر رہے، ہم اس اعلان کو آنر کریں گے. وہ ہمارا پارٹی ہیڈ ہے، ہمارا پارٹی لیڈر ہے، ہمارا چیئرمین ہے. بٹ ہم نے اس کی نوک پلک سنوار کے دیکھیں پنجاب کو ہم اپنے ہاتھوں سے ڈیزالو خوشی سے کر رہے ہیں، کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو چیئرمین کا نیریٹو ہے، جو لوگوں کے دلوں میں چیئرمین کی اس وقت محبت ہے، جو چیئرمین کہہ رہے ہیں لوگ اس کو بلیو کر رہے ہیں. ہمیں تو میدان میں جانے سے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم اس امید سے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اور ودن 3 months انشاءاللہ ہم ایبسلیوٹ میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے. بہت بہت شکریہ جناب سبطین خان، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ تھے. اور اب وقت ہے خوشگوار خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، وہ یہ کہ آج دنیا نیوز نے براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں 14 بہاریں مکمل کر لی ہیں. 2008 سے آج تک دنیا نیوز کا کامیاب سفر غیر جانبدار صحافت اور عصر حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ رہا. برق رفتار مستند خبریں اور معتبر تبصرے اور تجزیے دنیا نیوز کے اعزاز رہے. ملکی کارزار سیاست ہو یا عالمی منظرنامہ، کاروباری دنیا ہو یا کھیل کے میدان یا پھر انٹرٹینمنٹ کی اسکرین، دنیا نیوز ہمیشہ اپنے ناظرین کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہا، کیونکہ دنیا تیز ہے اور خبر کی دنیا سب سے بہترین تیز ترین. ناظرین کو، آپ سب کو میری جانب سے دنیا نیوز کی 14ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو.